अब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जकरिया है। जब तक वो जिंदा है ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इस कांटे को भी रास्ते से हटा दो, इस दरख्त को काट दो। अगर जुकरिया इसके अंदर हुआ तो हमें मिल जाएगा, और अगर ना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाग जहाँ सुकून होना चाहिए था, एक दरख्त जो आम नज़र आना चाहिए था, और एक नबी जो सिर्फ अल्लाह से डरता था। मगर उस दिन उस बाग में कुछ ऐसा हुआ जिसने सच को ज़मीन में दफन करने की कोशिश की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक शहादत नहीं, ये उस लम्हे की दास्तान है जब जुल्म ने सोचा कि वो हक़ को भी ख़त्म कर सकता है। जब शाम का सूरज यरूशलेम की पुरानी तंग और वक्त की धूल से भरी गलियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा तो पूरे आसमान का रंग सुर्ख हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिन का इख्तिताम नहीं हो रहा, बल्कि कोई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। शहर के दीवारें जो पत्थरों से बनी हुई थी, पत्थर सूरज की जर्द रोशनी में चमक रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ये खामोशी आम नहीं थी, इसमें तारीख की थकन थी, ईमान की कमज़ोरी थी और एक ऐसी ज़मीन का दर्द था जो कभी रेवोल्यूशंस का महवर थी मगर अब बोझ तले दबी हुई थी। रूम की अजीम सल्तनत ने उस मुक़द्दस खित्ते को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सिपाहियों के कदमों की आवाज़ गलियों में इको करती थी और उनकी मौजूदगी ही खौफ पैदा कर देती थी। बनी इसराइल जो कभी अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम समझे जाते थे, अब अपनी असल रूह से बहुत दूर जा चुके थे। वो तौरात पढ़ते ज़रूर थे मगर उसकी रूह को छोड़ चुके थे। दीन उनके लिए अब ज़िंदगी नहीं रहा बल्कि एक रिवायत बन चुका था। इबादतें होती थीं, हैकल आबाद था, कुर्बानियाँ दी जाती थीं, मगर दिल अंदर से खाली हो चुके थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम टेंपल की दीवारें अब भी खड़ी थीं। ऊंचे सतून, गोल्डन के दरवाज़े और वसी सहन मौजूद थे, मगर उनके अंदर वो स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं रही जो कभी उस जगह को ज़िंदा रखती थी। दुआएं ज़बानों से निकलती थी मगर दिलों तक नहीं पहुंचती थी। इसी यरूशलेम में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसे आम लोग बहुत कम इम्पोर्टेंस देते थे। वो ना अमीर थे, ना पावरफुल, ना ही किसी गवर्नमेंट सर्कल का हिस्सा। वो सिंपल लिबास पहनते, खामोश चलते, वो अपने काम में लगे रहते, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद था। उनका नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम था। वो ना महलों में रहते थे, ना बादशाह थे, ना बादशाहों के करीब बैठते थे। उनकी लाइफ सादगी, इबादत और सर्विस से भरी हुई थी। वो आम लोगों के दरमियान रहते मगर उनकी थिंकिंग आम नहीं थी। वो आसमान से जुड़े हुए थे मगर ज़मीन पर रहकर जीते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात के मुताबिक लोगों की गाइडेंस करते थे उस वक्त तक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद नहीं हुई थी और अंजील नाजिल नहीं हुई थी। एक लंबे अरसे से कोई नया नबी नहीं आया था, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में एक अजीब सा गैप पैदा हो चुका था। ज़हरी तौर पर रिलीजन मौजूद था, टेंपल में इबादत हो रही थी और लोग रस्मी तौर पर मजहबी अदायगी कर रहे थे, मगर अंदर से सब कुछ तब्दील हो चुका था। दीन एक ज़िंदा हकीकत की बजाय एक ज़हरी सिस्टम बन चुका था।
لوگ دین کو فائدے، عزت اور پاور کے لیے استعمال کرنے لگے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نسب ایک عظیم چین سے جڑا ہوا تھا۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور یہ سلسلہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا تھا۔ یہ صرف فیملی ٹری نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ مگر حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی اپنے نسب پر فخر نہیں کیا۔ وہ ہر وقت ہیوملٹی اختیار کرتے، نہ اپنی آئیڈینٹی پر فخر کرتے اور نہ ہی پاسٹ پر۔ وہ دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے، ٹیمپل کی دیکھ بھال کرتے، قربانیوں کا انتظار کرتے اور دین کی تبلیغ دیتے، اور جب ٹائم ملتا تو لکڑی کا کام کرتے تھے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک کارپینٹر تھے۔ ان کے ہاتھ عبادت اور محنت دونوں سے بھرے رہتے تھے۔ صبح وہ ٹیمپل میں ہوتے، دن بھر دینی کام کرتے، شام کو لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے تھے۔ وہ نبی تھے مگر اپنی روزی خود کماتے تھے۔ ان کی آواز بہت ہی نرم تھی، وہ زور سے نہیں بولتے مگر ان کی بات دل میں اتر جاتی تھی۔ جب لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تو کچھ لوگ خاموشی سے سنتے مگر زیادہ تر ان سے دور ہو جاتے۔ کچھ تو ان سے بدتمیزی بھی کرتے اور کہتے کہ ہمیں نصیحت نہ کرو۔ یروشلم میں اس وقت سیاسی دباؤ تھا۔ روم کی گورنمنٹ باہر سے قبضہ کیے ہوئے تھی مگر اندرونی مذہبی سسٹم قائم تھا۔ یہی اندرونی ظاہری آزادی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اے میری قوم، اپنی عبادتوں کو خالص کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا اور ان کی وائف انتہائی بڑھاپے میں تھی، جسم کمزور، بال سفید اور امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ مگر اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت حنا کی بہن تھی۔ دونوں بہنیں اولاد سے محروم تھیں۔ ایک دن حضرت حنا نے ایک پرندہ دیکھا جو اپنے بچوں کو مسلسل خوراک کھلا رہا تھا۔ وہ منظر ان کے دل میں اتر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ہر مخلوق کے پاس اولاد ہے مگر ان کے پاس کچھ نہیں۔ اسی لمحے انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور میں اسے تیری خدمت میں پیش کروں گی۔ یہ دعا ایموشن سے بھری ہوئی تھی مگر خالص تھی۔ وقت گزرا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ انہیں خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہیں، مگر اسی دوران ان کے شوہر عمران وفات پا گئے۔ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی وفات نے یروشلم کو غم میں ڈال دیا۔ 9 ماہ بعد ایک بچی پیدا ہوئی۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ سب کو لڑکے کی امید تھی، مگر حنا نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والی تاریخ کو چینج کرنا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب سی سافٹنس پیدا ہوئی۔ وہ معصوم تھیں، خاموش تھیں، مگر ان کے گرد ایک خاص نور محسوس ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بیت المقدس کے ایک خاص حصے میں رہنے لگی۔ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ وہ ہر روز ان کے لیے خوراک لے کر جاتے اور دروازہ کھول کر اندر جاتے، مگر ایک دن وہ حیران رہ گئے۔ مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل تھے جو اس سیزن میں پاسبل ہی نہیں تھے، نہ سردیوں میں
گرمی کے پھل اور نہ گرمیوں میں سردیوں کے۔ یہ ایک غیر معمولی سین تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جملہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جب اللہ بغیر کسی مقصد کے عطا کر سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک دعا پیدا ہوئی۔ وہ خاموش محراب میں گئے، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں جھکی ہوئی، دل بھرا ہوا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں دعا کی، اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما۔ یہ دعا چھوٹی تھی مگر گہری تھی۔ اس میں برسوں کا درد اور تنہائی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ سے امید۔ اللہ نے جواب دیا کہ انہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا میں بڑھاپے میں ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جواب آیا اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ وقت گزرا اور میریکل ہو گیا۔ ان کی بیوی پریگننٹ ہو گئی۔ ایک ایسا گھر جہاں امید ختم ہو چکی تھی، وہیں زندگی نے دوبارہ قدم رکھ دیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے مختلف تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی، ان کے دل میں ایک خاص سیریسنس تھی۔ وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے حق کا اعلان کیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت دراصل ایک پیغام تھی۔ جب حق اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے تو اقتدار سچ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی صرف چند واقعات کا نام نہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پوری رلا دینے والی زندگی تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن یہ قتل ظلم کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ ایک اور باب کی شروعات تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ سب جانتے تھے۔ ان کا بیٹا اپنے رب کے پاس لوٹ چکا تھا۔ ان کی دعا کا پھل اللہ نے قبول کر لیا تھا اور اب پھل کی قیمت ادا کی جا چکی تھی۔ مگر حضرت زکریا علیہ السلام ابھی زندہ تھے اور یہی بات ظالموں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب زکریا علیہ السلام کا نام سرگوشیوں میں نہیں بلکہ کھلے عام لیے جانے لگا۔ یہی اصل جڑ ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہ بھاگے نہ گھبرائے۔ انہوں نے چھپنے کا راستہ اختیار کیا۔ یہ چھپنا خوف کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس چیز سے دور رہنے کے لیے تھا جسے اب زمین اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ وہ بیت المقدس کے قریب ایک باغ میں داخل ہوئے جہاں درخت گھنے تھے۔ ان کا دل پرسکون تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی تقدیر اب لکھ دی گئی ہے۔ اسلامی مورخ ابن کثیر کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے قریب پہنچے تو وہ درخت اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں کھل گیا۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے آخری پرتہ تھا۔ درخت نے انہیں اپنے اندر لے لیا اور پھر بند ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر نظروں سے اوجھل ہونا ہمیشہ محفوظ ہونا نہیں ہوتا۔ جب ظالم اس باغ تک پہنچے تو زکریا علیہ السلام انہیں نظر نہ آئے۔ غصہ بڑھ گیا، تلاش ہوئی مگر ناکام رہے۔ اسی لمحے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ درخت سے کپڑے کا ایک کنارہ باہر نکلا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا، اس درخت کو کاٹ دو۔ اگر زکریا اس کے اندر ہوا تو ہمیں مل جائے گا اور اگر نہ ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا یہ وہ جملہ تھا جس نے تاریخ میں بہت سے مظالم کے دروازے کھولے، کیونکہ اس میں شک نہیں تھا، صرف بے رحمی تھی۔
آری چلائی گئی، لکڑی چیرنے کی آواز آنے لگی، مگر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کوئی آواز نہ نکالی، کیونکہ وہ بولنے کی منزل سے بہت آگے جا چکے تھے۔ اسی لمحے ایک نبی اپنے رب سے جا ملا، درخت 2 حصوں میں کٹ گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ صرف ایک انسان کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک قوم کا اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھنا تھا۔ ظالموں نے سمجھا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ ایک اور نبی خاموش ہو گیا تھا، مگر آسمانوں میں ایک اور ہی فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ سبسکرائب